अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवशा महमूद और एक बार फिर से आज बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अब मज़ीद सख्त बयानियाँ लेकर एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं। एक जानिब उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, दूसरी जानिब उन्होंने एहतजाज भी किया और साथ ही साथ अब एहतजाज और धरनों से बात आगे निकल कर सिविल नाफरमानी की तरफ आ चुकी है। बानी पीटीआई ने अपने तमाम कारकुनान और रहनुमाओं को सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी है एक बार फिर से, और इमरान खान अब एक बार फिर से इसकी हिकमत अमली पर भी गौर हैं। साथ ही बानी पीटीआई की जानिब से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए भी अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। देखना ये होगा कि उस कमेटी के पास कितने फ़ीसद इख्तियारात हैं, और साथ ही साथ जब भी कोई धरना दिया जाता है या फिर एहतजाज की कॉल दी जाती है, साथ ही इस्तीफ़े आने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। और ये भी हमने बहुत बार देखा कि जितने भी लोग बानी पीटीआई की तरफ से आगे किए जाते हैं उनके पास एक्चुअली जो पावर्स हैं किसी भी फैसला लेने की वो नहीं होती। तो इस बार ये जो कमेटी तश्कील दी गई है ये किस हद तक हुकूमत के फेवर में या फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसले करती है ये देखना होगा। और साथ ही साथ अगर बात करें तो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर 9 मई के मुल्ज़िमान को वक्त पर सज़ा दी जाती है तो जो रिसेंटली एहतजाज वाला सानहा हुआ है ये नहीं होता। तमाम तर सूरत हाल पे आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पीपल्स पार्टी अख़वंज़ादा चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे, बानी पीटीआई ने एक बार फिर से सिविल नाफरमानी की कॉल दी है, इस तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के फेवर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इमरान खान की सियासत को अगर आप देख ले तो वो हमेशा से पाकिस्तान के 3 इदारों पे वार करते हैं। एक पाकिस्तान के मईशत पे, एक पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी पे और दूसरा पाकिस्तान के फोर्सेस पे। तो ये इनका सियासत है। और जिस तरह के पहले उन्होंने एहतजाज के कॉल दिए और लाशी गिराने की प्लानिंग बनाया और जिस तरीके से नाकाम हुआ, इस तरह इसका ये सिविल नाफरमानी का जो काल है हम समझते हैं कि ये भी नाकाम होगा। और ये 2014 में भी उन्होंने कोशिश किया था कि बिजली के बिल पाड़ दे, हुंडाई पे पैसे बेच दे और फिर खुद अपना बिल जो था वो दाखिल करवाया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनका सिविल नाफरमानी का जो काल है वो कामयाब हो जाएगा। सही, आप नहीं समझते कि ये सिविल नाफरमानी की कॉल एक बार फिर से कामयाब हो जाएगी? अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे चट्टान साहब कि हुकूमत अगर सिविल नाफरमानी की कॉल पीटीआई की जानिब से दी जाती है तो क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी तो है, तो आपकी जानिब से क्या लाहे अमल, ओवरऑल हुकूमत की जानिब से क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा? देखिए जी, अवाम ने पहले भी सिविल नाफरमानी का काल मुस्तरद किया है और इस बार भी अवाम उसको मुस्तरद कर देंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि ये कामयाब हो सकता है, क्योंकि सिविल नाफरमानी का काल ना हुकूमत नाकाम कर सकते और ना कामयाब कर सकते हैं। अवाम उसको नाकाम कर सकते हैं और अवाम उसको पहले भी 2014 में भी नाकाम किया है और इस बार भी अवाम जो है उसको नाकाम करेंगे। क्योंकि ये इमरान खान साहब का जो एहतजाज है, इमरान खान साहब का जो गुस्सा है वो कोई अवाम के लिए नहीं है। ये इस वजह से नहीं है कि मुल्क का मईशत खराब है, ये इस वजह से नहीं है कि मुल्क का खारजा पॉलिसी खराब है, ये इस वजह से नहीं है कि मुल्क की महंगाई है। वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए है कि मुझे जेल से निकाल दे फिर सब कुछ ठीक है। अगर आप मुझे जेल से नहीं निकालेंगे, गैर कानूनी तरीके पे मावराए अदालत अगर आप लोग हमें नहीं निकालेंगे तो फिर मैं मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं मुल्क के खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं मुल्क के जो इदारे हैं उनको नुकसान पहुंचाऊंगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनके ज़ाती मफाद के लिए अवाम उसको कामयाब करेंगे, इनके एहतजाज को या इनके सिविल नाफरमानी के काल को। सही सही। अख़वंज़ादा चट्टान साहब, आपने ये भी सुना होगा कि बानी पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। आप समझते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात इस बार करेगी और ये मुज़ाकरात किसी एक नुक्ते पर जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएंगे? देखिए जी, सियासत में कोई दरवाजे बंद नहीं रखते हैं। सियासी लोग हमेशा मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर मुज़ाकरात सियासत से निकाल दी फिर वो सियासत तो नहीं रहता है।
لیکن کبھی مشروط مذاکرات نہیں ہوتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کریڈیبلٹی نہیں ہے. جی یہ جب حکومت میں تھا ہم اپوزیشن میں تھے، ان دنوں میں بھی ان کے ساتھ ہمارے بہت سارے مذاکرات ہوئی تھی. یہ کمیٹی بناتے تھے، یہ شبلی پراز، یہ فواد چودھری، علی محمد، یہ سارے، شاہ محمود قریشی صاحب. ہم ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے، لیکن پھر وہ لوگ جب بنگالہ جاتے واپس آ کے کہتے تھے کہ خان صاحب نہیں مان رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کا یہ کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے کہ صبح انہوں نے بات کیا تو شام تک اس بات پہ ٹک جائے گا. عمران خان صاحب بلکہ صبح کیا، ان کے پاس جیل ملاقات کے لیے کوئی جاتا ہے تو ایک نکلتا ہے تو ایک طرح کے بیان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے. اس کے بعد ایک گھنٹے بعد دوسرا بندہ نکلتا ہے تو وہ اس کا اپوزٹ بیان دیتا ہے اور وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے. تو عمران خان صاحب کا کریڈیبلٹی نہیں ہے، عمران خان صاحب اپنے باتوں پہ ٹکتے نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بامقصد مذاکرات ہو جائے گا. اگر ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی ہے، لیکن مذاکرات مشروط نہیں ہوتے ہیں، غیر مشروط مذاکرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک. شاہ نواز جدون صاحب رہنما تحریک انصاف بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ شاہ نواز صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایک بار پھر سے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سول نافرمانی کی کال دے دی گئی ہے. اس تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، بالکل جب ظلم اور ناانصافی حد سے بڑھ جائے تو یہ ایک ہمارے پاس ایک قانونی اور وہ راستہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. جی آپ دیکھ لیں کہ آج 27 نومبر کو اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، نہتے لوگ تھے ہمارے اور ہم پہ فائرنگ کی گئی، ہمارے ہزاروں ورکر شہید ہوئے، سینکڑوں ہزاروں ورکر زخمی ہوئے اور سینکڑوں ورکر ہمارے شہید ہوئے اور ان کی ڈیتھ باڈیاں ابھی تک نہیں دی جا رہی ہیں. لواحقین در بدر پھر رہے ہیں، اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں لیکن نہیں دے رہے. اور جو ڈیتھ باڈیاں دی گئی ہیں ان سے ایفیڈیوٹ لیا گیا کہ آپ کہیں کہ یہ یا تو حادثاتی موت ہے. شاہ نواز صاحب سوری آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کرنا چاہوں گی، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب تو 12 بتا رہے ہیں جو شہادتیں آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تقریباً کوئی 20-25 تو ابھی تک ہو گئی. صحیح، 20-25 ابھی تک ہو گئی اور ڈیتھ باڈیاں ابھی تک یہ ان لوگوں وہ دے رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ ایفیڈیوٹ لکھ کے دیتے تو آپ کو ڈیتھ باڈی آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اور اسی طرح ہزاروں ہمارے ورکر پابند سلاسل ہے 9 مئی کے، یا ابھی آپ دیکھ لیں کہ 24 نومبر کے، اور تقریباً ہمارے ہر رہنما، چاہے وہ ہماری مرکزی لیڈرشپ ہو یا ہماری صوبائی لیڈرشپ ہو یا مقامی لیڈرشپ، ہر ایک پہ تقریباً 20-20 25-25 ایف آئی آر ہیں. خان صاحب دیکھیں اندر ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی 50-60 نئے ایف آئی آر انہوں نے خان صاحب پر، ان کی وائف پر اور دوسری ہماری لیڈرشپ پر انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دیے. تو بات یہ ہے کہ اب ہم کہاں جائیں؟ ہم تو ظاہر ہمارے پاس تو ہمارے ہاتھ میں کوئی بندوق تو نہیں ہے، نہ ہم بندوق کے وہ کرتے ہیں. ہم اپنی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، مظاہرے کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں. اس کے لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے. صحیح. شاہ نواز صاحب، ایک جانب تو مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے، ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت پہ ایک پریشر بھی بلڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. تو کیا آپ لوگ یہ پریشر اور مذاکرات ایک ساتھ کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، بالکل میں نے کہا ہے کہ ہم نے تو مذاکرات کے لیے بھی دروازے بند نہیں کیے. ہم نے کمیٹی بنائی ہے. اگر حکومت سیریس ہے اور ہمارے مطالبات حل کرتے ہیں تو پھر یہ جو ہماری احتجاج کی کال دی ہم نے تو وہ پھر ظاہر ہم واپس لے لیں گے. اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہمارے ہزاروں ورکر ہیں جو پابند سلاسل ہیں، گرفتار کیے گئے بے گناہ ورکر ہیں، ان کو رہا کیا جائے. جو ہمارے ورکر شہید ہوئے ان کے ڈیتھ باڈیاں ہمارے حوالے کی جائے. تو اس کے لیے یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ جو نام نہاد فارم 47 کی حکومت ہے وہ کتنی سیریس ہے. جی اخوانزادہ صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی. مذاکرات کے حوالے سے آپ نے سنا کمیٹی قائم ہو چکی ہے. مذاکرات کے لیے 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، پھر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، جوڈیشل کمیشن تو اس چیز کے لیے کمیشن بن جاتا ہے جو اندھیرے میں ہو جائے، جس کا کسی کو پتہ نہیں چلے.
جس میں کوئی شک ہو، جس میں کوئی شبہات ہو. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ تو دن دہاڑی ہوا ہے، وہ تو پوری پاکستان کے چینلوں کے سامنے ہوا ہے کہ قائد اعظم ہاؤس میں کون اندر داخل ہوا، بریگیڈیئر کی وردی کس نے پہنی تھی، اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کس نے کیا تھا، ہمارے شہداء کرنل شہید شیر خان کا مجسمہ کس نے گرایا اور کس نے گھسیٹا، میجر عزیز بٹی کی تصویروں کی کس نے توہین کی، ایم عالم کی جاس کو کس نے جلایا، ریڈیو پاکستان پشاور کو کس نے جلایا. وہ تو سارا سب کچھ میڈیا پہ ہے، یوٹیوب پہ ہے، آپ کے میرے سب کے سامنے ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت ہے. اور اگر کمیشن بن بھی جاتا ہے تو اس کا کیا گارنٹی ہے کہ اس کمیشن کو عمران خان صاحب مان لے گا؟ 2013 کے الیکشن میں انہوں نے جو 35 پینچر والا کہانی پہ کمیشن بنا تھا، کیا اس کو عمران خان صاحب ان کا جو رزلٹ آیا اس کو تسلیم کیا تھا؟ اور یہ لوگ پتہ نہیں کیسے ہڑا ہڑ جھوٹ بول رہے ہیں کہ لاشیں غائب کر دی گئی ہیں. وہ لاشوں کے وارثاں کہاں پہ ہیں؟ فلوشا آپ اینکر ہے، آپ صحافی ہیں، کیا آپ نے کوئی پریس کانفرنس کسی کا دیکھا ہے کہ ہمارے بچے کا لاش ہے اور حکومت نہیں دے رہی ہے؟ ابھی تک اگر ان کے اتنے لوگ شہید ہوئی ہیں، ایک بندے کے گھر جو بشرا بیگم صاحبہ ہے وہ گئی تھی تعزیت کے لیے اور اس کو چھک دیا ہے. باقی لوگوں کے گھروں میں کون گیا؟ کیا کوئی وزیر گیا، وزیر اعلیٰ گیا؟ بشرا بھی ایک جگہ پہ گئی تو وہ میڈیا پہ آ گیا. اور اس کا بھی ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ نہیں ہے کہ اس کو گولی لگی ہے. صحیح. اگر گولی بھی لگی ہوتی تو ان لوگوں کے پاس بھی اسلحہ تھا. یہ بھی شور نہیں ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے مارا ہے، لیکن اس کو بھی گولی نہیں لگی ہے کیونکہ ان لوگوں نے، پختونخوا میں تو ان کا حکومت ہے، انہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میڈیا کو نہیں دیا. یہ بھاگتے ہوئے لوگوں نے کسی نے اس پہ گاڑی چڑھائی تھی. تو یہ ہڑا ہڑ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان لوگوں کا کام یہی ہے کہ جھوٹ بولنا. آپ کو یاد ہے کہ ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب نے ایک بیان دیا کہ عمران خان صاحب کو اٹھایا ہے، اس کو GHQ لے کے گئے ہیں، اس کے سامنے دیوار بنایا ہے، دن کے ٹائم پہ اس کے چہرے پہ کالا کپڑا پہنتا ہے، راکون کو ہٹاتا ہے، ان کے سیل میں کوئی گیس چھوڑا ہے. ٹھیک ہے چٹان صاحب، اس کے علاوہ دیگر بھی PTI کی جانب سے مطالبات کیے گئے ہیں، کچھ قیدیوں کو رہا کرنے کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے، اور بھی بہت مطالبات ہیں. کچھ دو کی بنیاد پر ہی مذاکرات حل ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ باقی مطالبات کو پورے کرنے کے لیے حکومت اس پیج پر آ جائے گی؟ دیکھیں، مذاکرات کبھی مشروط نہیں ہوتے ہیں. مذاکرات ہوتے ہیں، پھر اس میں اور قیدیوں کو کوئی اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے ماورائے عدالت کیسے کوئی کسی کو رہا کر سکتے ہیں؟ تو یہ لوگ نہ مذاکرات چاہتے ہیں، عمران خان صاحب نہ مذاکرات چاہتے ہیں، نہ مسئلے کا حل چاہتے ہیں. اگر باقاعدہ مذاکرات ہو جاتے ہیں پھر تو اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا. تو سیاسی استحکام تو عمران خان صاحب کے مفاد میں نہیں ہے. اس کے لیے اسرائیل لابی جو کوشش کر رہے ہیں، امریکہ میں سینیٹروں سے خطوط لکھواتے ہیں، تو کیا اس لیے لکھواتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے؟ ان کی پارٹی فنڈنگ میں جو الیکشن کمیشن میں پڑا ہے، فارن پارٹی فنڈنگ میں جو اسرائیل کی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پیسہ دیا ہے اور انڈیا کے ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پیسہ دیا ہے، کیا یہ اس لیے دیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے؟ یہ تو اس لیے ان کو دیا گیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کو ختم کرے، پاکستان کے معیشت کو ختم کرے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آج سے 22 سال پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ویڈیو آپ سن لیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمران خان کو کس نے سیاست میں لایا ہے، کس مقاصد کے لیے لایا ہے، ان کو کون پیسے دے رہے ہیں. یہ حکیم سعید صاحب نے آج سے 19-20 سال پہلے اپنی کتاب میں پورا چیپٹر لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کو کس نے سیاست میں لایا ہے. سب نے یہی کہا ہے کہ ان کو اسرائیل نے لایا ہے پاکستان کے معیشت کو تباہ کرنے کے لیے. جب پاکستان کا معیشت تباہ ہوگا تو پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ انسیکیور ہو جائیں گے. تو وہ تو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، وہ تو اس ملک میں سیاسی استحکام کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور بار بار پاکستان کے معیشت پہ وار کرنا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے جدون صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ نے سنا چٹان صاحب کا موقف, وہ کیا کہہ رہے تھے. بڑی کنفیوژن کا شکار ہے پی ٹی آئی اپنے آپ میں ہی. قیادت ابھی تک کسی سینئر رہنما کے ہاتھ میں نہیں گئی. ساتھ ہی ساتھ آپ کی اپنی لیڈرشپ اس بات کے کسی ایک بات پہ قائم نہیں ہے کہ کتنی ہلاکتیں ہوئیں اس احتجاج میں. آپ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ اگر ہلاکتیں واقعی زیادہ ہوئیں تو کسی ایک دو کے علاوہ مزید بھی تو کوئی شواہد سامنے آتے. دیکھیے بات ہے کہ شواہد بھی پڑے ہوئے, سب پڑے ہوئے. ابھی چٹان صاحب بول رہا تھا کہ کسی نے نہیں کیے. اسپتالوں کے اندر ایک بندہ اس کے باقاعدہ وہ کہہ رہے کہ میں اپنے بیٹے کا یہاں پر وہ زخمی تھا ان کو لے کے آیا اور اب یہ مجھے کہہ رہے کہ وہ آپ کا بیٹا یہاں نہیں ہے, اس کی ڈیڈ باڈی ابھی تک نہیں دی ہے. ایسے سینکڑوں مثالیں موجود ہے. بہرحال یہ لوگ تو مانتے نہیں. پہلے تو یہ نہیں مان رہے تھے کہ بھائی گولی چلی ہی نہیں ہے. ظاہر یہ تو جن کے کہنے پہ بول رہے ہیں, جنہوں نے ان کے دماغوں میں یہ فیڈ کروایا ہے کہ بھئی آپ نے یہ بیانیہ چلوانا ہے, وہ تو پوری دنیا کو کہتے ہیں. شاید خاقانی عباسی صاحب تو پی ٹی آئی کے تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے حلقے میں 2 ڈیڈ باڈیاں آئی ہیں اور میں نے جنازے پڑھے. اسی طرح ہمارے سوابی کے اندر ہم وہیں پہ تھے جب گئے تھے. سوابی میں ہمارے 3 لوگ سوابی میں شہید ہوئے, ان کے جنازے پڑھے. لیکن بات ہے نا کہ چٹان صاحب تو ظاہر انہی کی بات کریں گے جنہوں نے ان کو بٹایا, صدارت کی کرسی دی, سینٹ کی کرسی دی, اور اب ایک اور لولی پاپ ان کو دیا جا رہا ہے کہ بھئی شہباز شریف ناکام ہو گئے اور آپ کو پرائم منسٹر بناتے. تو ظاہر یہ تو ان کی زبان بولیں گے. دوسری بات انہوں نے کی کہ قائد اعظم ہاؤس, میرے بھائی قائد اعظم ہاؤس پہ کسی نے حملہ نہیں کیا. قائد اعظم ہاؤس تو یہاں کارادر میں موجود ہے, جن کے سامنے تقریباً 4 فٹ سیوریج کا پانی کڑا ہوا ہے. اتنا درد اگر قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے تو خدا کے واسطے یہاں سندھ گورنمنٹ آپ کی ہے, ان کے گھر کے سامنے تو سیوریج کا پانی صاف کرا دے. ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ قائد اعظم ہاؤس کہیں اسلام آباد میں یا لاہور میں یا کہیں اور ہے. ہم نے ایک ہی قائد اعظم ہاؤس یہاں سندھ میں کارادر میں دیکھا ہے کہ یہاں پر ہے کہ بھئی سیوریج کا پانی 4 فٹ پانی ان کے سامنے کڑا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے ان کا تو چٹان صاحب کا ان کی مجبوری ہے. میں ان کی مجبوری کو سمجھتا ہوں, کیونکہ جس طرح ان کو عہدے دیے تو اسی پہ ان کو عہدے دیے کہ بھئی ظاہر ہے یہ انہوں نے نمائندگی انہی کی کرنی ہے. صحیح. جدون صاحب ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جتنے بھی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو فیصلے کیے جاتے ہیں پارٹی کے حوالے سے, یا تو وہ بشرا بی بی باہر لے کے آتی ہیں یا علیمہ خان جو کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ہیں ان کی جانب سے باہر لائے جاتے ہیں, لیکن پارٹی قیادت جو ہے ان کی جانب سے ایسے کوئی بھی فیصلے یا کوئی بھی اناؤنسمنٹ باہر نہیں آتی. کیا بانی پی ٹی آئی کسی پر ٹرسٹ نہیں کر پا رہے یا پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے پارٹی؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کوئی ہماری پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے الحمدللہ. جو ہماری اول تو یہ کہ ہماری قیادت کو ملنے نہیں دیتے جی, یعنی آپ دیکھیں اسد کیسر صاحب کو ملنے نہیں دیتے. وہ بہت مشکل سے جب کورٹ سے وہ آرڈر لے کے آتے ہیں, یا ہماری سلمان راجہ صاحب یا دوسری ہماری قیادت ہے تو ان کو بھی ملنے, ایون کہ ابھی لاسٹ ان خان صاحب کی بہنوں کو بھی ملنے نہیں دیا گیا. تو ظاہر ہے جب وہ خان صاحب کی بہنیں یا بشرا بی بی یا پارٹی کی دوسری لیڈرشپ جب جاتی ہے تو خان صاحب ان کے ساتھ مشاورت کر کے, اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں فواد چودھری صاحب جو کہ آپ کی پارٹی کا حصہ نہیں ہے, ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید صاحب جو کہ آپ کی پارٹی کا حصہ نہیں ہے, وہ جب مل رہے ہیں تو آپ کی پارٹی کے رہنماؤں کو ملنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ نہیں گئے تھے. آپ کو یہ کلیئر کر, ایک ایف آئی آر ہے جس میں خان صاحب اور شیخ رشید صاحب دونوں ایک وہ ہے. شیخ رشید صاحب اپنی پیشی پہ گئے تھے اور وہاں خان صاحب کو لے کے آیا گیا تھا, فواد چودھری اور یہ سارے, تو تب ان کی ملاقات ہوئی. ویسے شیخ رشید صاحب ملنے نہیں گئے تھے. صحیح ہے. اخوانزادہ چٹان صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس بار مولانا صاحب بھی زرداری صاحب سے ناراض نظر آتے ہیں, اور ایک بل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر وہ پاس نہیں کیا جاتا تو ہم بھی سڑکوں پر نکلیں گے, اسلام آباد کی سڑکوں پر. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ساتھ دونوں پارٹیاں سڑکوں پر نکلتی ہیں تو حکومت کے لیے یہ تمام تر معاملات کو سنبھالنا آسان ہوگا؟ دیکھیے جی, مولانا صاحب بالکل سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے. وہ سیزن پالیٹیشین ہے, وہ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس میں ملک کی معیشت کو نقصان ہو, جس میں ملک کے سسٹم کو نقصان ہو. اور اگر مولانا صاحب نکلی بھی تو آپ دیکھ لیں کہ ایک پتا جو ہے درخت کا وہ نہیں گرے گا, ایک گملہ نہیں ٹوٹے گا. مولانا صاحب پہلے بھی نکلا ہے. اس ملک پہ احتجاج کا حق ہر ایک کو ہے, مولانا صاحب کو بھی ہے, ہر ایک کو ہے. لیکن دہشت گردی کا حق کسی کو نہیں ہے کہ آپ نکلنے سے پہلے کہیں کہ ہم کفن سر پہ باندھ کے جائیں گے,
آپ کہیں کہ اگر ہم گھروں میں نہیں آئے تو ہمارے جنازے پڑے، آپ اپنے ورکروں سے کہیں کہ غلیل ساتھ لے کے آئے، آپ اپنے ورکروں سے کہیں کہ ڈنڈے ساتھ لے کے آئے، اس طرح کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ جہاں تک مدرسوں کے بل کا تعلق ہے تو اس میں کچھ مسائل ہیں، اس پہ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان بہت مشکل سے پی ٹی ایف کے لسٹ سے نکلا ہے، اور اس میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اگر یہ ہو جاتے ہیں تو خدا نخواستہ ایسا نہیں ہو کہ پاکستان ایک بار پھر پی ٹی ایف کے لسٹ میں شامل ہو جائے، تو مولانا صاحب کے ساتھ بات ہو جائے گا اور مولانا صاحب مان بھی لے جائے گا۔ وہ سیزن پالیٹیشین ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے معیشت کو اور پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے، تو وہ کبھی اس طرح نہیں چاہے گا۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو پی ٹی آئی کو بھی پتہ چل گیا کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پورے پاکستان سے، نہ پنجاب سے، نہ سندھ سے، نہ بلوچستان سے 10 بندے بھی نہیں نکلے، ان کے جو مرکزی عہدیدار تھے وہ بھی نہیں نکلے۔ کے پی کے سے 2-3 ہزار ورکر، کچھ سرکاری ملازمین اور کچھ کرائے کے لوگوں کو لاتے تھے۔ میرے خیال سے کہ جس حالات میں 3 بار ان لوگوں کو چھوڑ کے یہ لوگ رات کے اندھیرے میں بھاگ گئے، ان کو ریاست کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیے۔ وہ بیچارے تانوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ جیلوں میں پڑے ہیں، نہ ان کے کھانے کا کچھ ہے، نہ اس کو کوئی کپڑے دیتے ہیں، نہ ان سے کوئی ملاقات کرتے ہیں۔ ایون کہ شام قریشی کا نام ان لوگوں نے ابھی تک نہیں لیا ہے، تو ورکروں کے یہ لوگ کیا پوچھیں گے؟ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مزید ان لوگوں کے ساتھ کوئی گھروں سے نکلیں گے یا ان کے لیے کوئی احتجاج میں آئیں گے۔ اس وجہ سے تو یہ لوگ مجبور ہو کے، اور ابھی جو ہے ان لوگوں نے کال دیا ہے سول نافرمانی کا، کیونکہ عوامی احتجاج اسٹریٹ پاور جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ختم ہو چکا ہے۔ الیکشن کا ایک رحیم یار خان میں الیکشن ہوا، ہم نے ان کو 52,000 ووٹوں سے ہرایا۔ کل پنجاب میں پی کے کا الیکشن ہوا، مسلم لیگ نے 40,000 لیڈ سے ہرایا۔ تو ان لوگوں کا الیکشن کا بھی ختم ہو گیا ہے، احتجاج کا بھی ختم ہو گیا ہے، اب یہ سول نافرمانی کا بھی کھال دے دیں گے، آپ دیکھ لیں گے کہ اس پہ کوئی کان نہیں دھرے گا۔ صحیح۔ چٹان صاحب، قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس 10 دسمبر کو طلب کیا گیا ہے، لیکن زرداری صاحب نے اس بل پر دستخط ہی نہیں کیا اور ایسے بھجوا دیا، جس کی وجہ سے مولانا صاحب کافی خفا نظر آ رہے ہیں ان سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی جتنی بھی صورتحال ہے وہ ایک ساتھ ملنے والی ہے، یا پھر واقعی کوئی دراڑ بیچ میں آ چکی ہے؟ نہیں، کوئی دراڑ بیچ میں نہیں ہے۔ جتنا محبت اس ملک کے ساتھ ہمارا ہے، زرداری صاحب کا ہے، نواز شریف صاحب کا ہے، اس ملک کے لیے جتنا درد ہم اپنی سینوں میں رکھتے ہیں، اتنا درد جو ہے وہ مولانا صاحب کو بھی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی حالات ہوگا کہ مولانا صاحب ناراض ہو کے اور سڑکوں پہ آئیں گے۔ اس کے ساتھ بات چیت جاری ہے انشاءاللہ تعالی، اور بل آ جائے گا تھوڑے ترامیم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، اس کو لایا جائے گا اور اس کو پاس بھی کیا جائے گا۔ ٹھیک۔ جدون صاحب، اس وقت آلریڈی مولانا صاحب حکومت سے ناراض نظر آ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک سازگار ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی رابطہ کر سکتی ہے مولانا صاحب سے اور ایک بڑا اتحاد آپ لوگ بنا سکتے ہیں اپنے تمام تر مطالبات منوانے کے لیے؟ آپ لوگ اس حوالے سے کوئی رابطہ کر رہے ہیں مولانا صاحب سے؟ جی بالکل، ہماری کمیٹی جو ہے اسد کیسر صاحب کی قیادت میں پہلے سے مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے، مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ، محمود خان چکزئی، اختر مینگل، اور سندھ کے اندر جی ڈی اے پیر صاحب پگارا کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں۔ ابھی چٹان صاحب کی بات میں سن رہا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی ختم ہو گئی، پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ نہیں ہیں۔ چلو پنجاب کو آپ چھوڑ دیں، بلوچستان کو چھوڑ دیں، خیبر پختونخوا کو چھوڑ دیں، سندھ میں تو ان کی گورنمنٹ ہے جی۔ سندھ میں چٹان صاحب کو بولے کہ دل بڑا کر کے ہمیں ایک جلسے کی اجازت دے دے 2 دن کے مختصر سی کال پہ مزار قائد پہ، پھر دیکھنا کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارا اپنا ریکارڈ تھا باغ جناب میں جو مزار قائد پہ جو 1 لاکھوں کی تعداد میں ہم نے جلسہ کیا تھا، انشاءاللہ وہ ہم اپنا ہی ریکارڈ توڑیں گے جی۔ لیکن یہ دل بڑا کر لینا، تقریباً کوئی 8 مہینے ہو گئے ہم نے اپلیکیشن دی ہوئے جلسے کے لیے، کورٹ میں طرح کی یہ ریزن پیش کر کے اور ہمیں پرمیشن نہیں دے رہے ہیں۔ تو بات ہے کہ پتہ جائے گا کہ بھئی ہماری پاپولرٹی کہاں پر ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے 2 ضمنی الیکشنوں کی بات کی ہے، میرے بات
میرے بھائی 8 فروری کو دیکھے کہ پاکستانی عوام نے فیصلہ کر لیا تھا، نہ ہمارے پاس جھنڈا تھا، نہ ہمارے پاس نشان، کچھ بھی، مثلاً مختلف نشانات کے ذریعے ہم الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن پاکستانی عوام نے فیصلہ کر لیا تھا. لیکن 9 فروری کو ریزلٹ چینج کیا گیا. فارم 45 کے تحت 2/3 سے بھی زیادہ پاکستان میں ہم نے سیٹیں جیتی تھی، لیکن 9 فروری کو وہ مینڈیٹ پاکستانی عوام کو وہ مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا. اور فارم 47 کے تحت جن لوگوں نے 17 سیٹیں لیے تھے یا پیپلز پارٹی نے، یہاں پر جو ان کی اکثریت ہی نہیں تھی ان کو اکثریت دلائی گئی. تو یہ باتیں نہ کریے، ان کو بھی بہتر پتہ ہے. لیکن جدون صاحب حکومت کی جانب سے احتجاج کی کال اس لیے نہیں دی جا رہی کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے، خواجہ آصف نے بھی کہا کہ 9 مئی اور 24 نومبر میں کوئی فرق نہیں تھا. تو حکومت تو زیادہ محتاط ہو چکی ہے. یہ تمام در صورتحال دیکھنے کے بعد جو پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج یا دھرنے کی کال دی جاتی ہے اس میں شرپسندی پھیلتی ہے. دیکھیں ہم تو پرامن طور پہ ہوتے ہیں. یہ آپ 24 نومبر بھی دیکھا، بالکل پرامن طور پر میڈیا پہ انہوں نے بلیک آؤٹ کیا تھا. آپ کے تمام چینل کو بھی کہا تھا کہ بھئی آپ نے دکھانا نہیں ہے. دکھا دیتے نا، عوام کو دکھا دیتے، پاکستانی عوام کو دکھا دیتے، پوری دنیا کو دکھا دیتے کہ یہ دیکھیں پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کیا ہے. لیکن وہ ان کو پتہ تھا کہ ہم پرامن طور پر لوگ ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے تھے. میرا بھائی کہہ رہے تھے کہ بھئی کہیں سے بھی نہیں، تقریباً کوئی 10,000 لوگوں کا قافلہ شکارپور میں ڈائریکٹ ہم پہ فائرنگ کی گئی. علی مادر شیخ صاحب کی قیادت میں جو بہت بڑا قافلہ سندھ سے جا رہا تھا، شکارپور کے مقام پر روکا گیا، ہم پہ فائرنگ کی گئی، بسوں کے ٹائر کو برسٹ کیا گیا. تو بات ہی کہ پورے پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں. اگر ہماری پاپولرٹی نہیں ہے، لوگ ہمیں نہیں چاہتے، تو کیوں یہ روڈیں بند کرتے ہیں؟ ہم تو پرامن طور پر آ رہے ہیں نا. دکھائے دنیا کو، دکھائے میڈیا کو بھی کہیں کہ بھئی آپ دکھائے. اگر ہم شرپسندی کرتے ہیں یا کچھ دوسری اس میں وہ کرتے تو دنیا کو دکھائے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ تو پرامن طور پر آ رہے ہیں اور پوری دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے. تو اس خوف کی وجہ سے انہوں نے بلیک آؤٹ کر دیتا میڈیا پہ بھی اور دوسرے اس پہ بھی کہ بھئی یہ لوگوں کو پتہ ہی نہ لگے. صحیح. چٹان صاحب، آپ نے جدون صاحب کی گفتگو سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں ہمیشہ. تو اجازت کیوں نہیں دی جا رہی پھر حکومت کی جانب سے احتجاج کی؟ دیکھیں جی، یہ لوگ کھڑا ہڑ جھوٹ بول رہے ہیں. نہ 10,000 نکلے ہیں، نہ 2,000 نکلے ہیں، نہ ان پہ کہیں پہ فائرنگ ہوا ہے، اور نہ اس طرح کا کچھ ہوا ہے جس طرح کا یہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ پرامن لوگ نہیں ہے. یہ اسلام آباد پہنچتے ان لوگوں نے 5 لاش گرائے تھے، 4 رینجر کے اور 1 پولیس والے کے. اگر آپ چیخنا چاہیں تو آپ مجھ سے زیادہ نہیں چیخ سکتے. میں پہاڑی بندہ ہوں، میرا آواز بہت اونچا ہے. اپنی باری پہ بات کریں. ٹھیک ہے جدون صاحب، آپ چٹان صاحب کی گفتگو پوری ہونے دیں. اپنی باری پہ بات کریں. آپ حقائق کو چھپا رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ لوگ مہذب لوگ نہیں ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. لیکن جھوٹ آپ بول رہے ہو. آپ کوئی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جدون صاحب، آپ چٹان صاحب کی گفتگو مکمل ہونے دیں. آپ اپنی باری پہ بولیے گا. جواب جی چٹان صاحب جواب کمپلیٹ کریں اپنا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ ہڑا ہڑ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں. یہ اسلام آباد پہنچتے 5 لاشیں گرائے تھے. علی امین گنڈاپور کا اپنا بیان ہے، اپنے ریسرچ ٹیم سے کہے کہ وہ نکالے اور اس کو سنائے. انہوں نے کہا کہ ہم نے 100 پولیس والوں کو پکڑا تھا، 100 پولیس والوں کو پکڑا تھا، اور ہم جب اس کو مارتے تھے تو یہ نعرہ لگاتے تھے کہ عمران خان زندہ باد. تو یہ پرامن لوگ نہیں ہیں. ان لوگوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا ہے، ان لوگوں نے ڈی چوک میں قبریں کھودے ہیں، ان لوگوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہے، ان لوگوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے، ان لوگوں نے وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کیا ہے، ان لوگوں نے شہداء کی تصویروں کو گرا کے گھسیٹا ہے. یہ پرامن لوگ نہیں ہیں. یہ پاکستانی سیاست نہیں کر رہے ہیں. یہ اسرائیل کے لیے سیاست کر رہے ہیں، یہ انڈیا کے لیے سیاست کر رہے ہیں. پاکستان لندن میں ایک پاکستانی کے خلاف اسرائیل کے شہری کے لیے کمپین کر رہا تھا. ان کے سارے تانے بانے جا کے وہاں سے ملتے ہیں. ہم اسرائیل کے ایجنٹوں کو، ہم راہ کے ایجنٹوں کو یہاں اس ملک میں توڑ پھوڑ کرنے کا، اس ملک کو جلانے کا اجازت کوئی بھی سیاسی پارٹی یا حکومت نہیں دے سکتے ہیں. باقی اس ملک میں اور بھی تنظیمیں ہیں
جماعت اسلامی والے مظاہرے کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, دھرنے دے رہے ہیں. آج مولانا صاحب کا پشاور میں جلسہ تھا, کبھی سندھ میں جلسہ کرتے ہیں. پرامن جلسے احتجاج کا حق ہر ایک کو ہے, لیکن دہشت گردی کا حق کسی کو نہیں ہے. صحیح صحیح. جدون صاحب, پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ بشرا بی بی مکمل طور پر غیر سیاسی خاتون ہے, لیکن گزشتہ روز انہوں نے کس حیثیت سے پھر چیک تقسیم کیے اور وہ کارکنان کے گھر بھی گئیں. وہ سیاست میں تو بھرپور حصہ بھی لے رہی ہیں, لیکن آپ لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے وہ سیاسی خاتون نہیں ہے. دیکھیں, اول تو یہ میرا بھائی کہہ رہا تھا چٹان صاحب, اس کو جواب میں یہ دوں گا کہ پی ٹی آئی تو ایک پرامن اور پڑھے لکھے نوجوانوں کی تنظیم جماعت ہے. صحیح. بات یہ کہ جب بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا تھا, پڑھے لکھے لوگ اپنے بارے کے بات کرتے ہیں, دوسرے کے بات کو نہیں چاہتے. تقریباً کوئی جاہل لوگ اس طرح جی ٹھیک ہے چٹان صاحب, آپ مکمل ہونے دے گفتگو. ہزاروں بینک لوٹے گئے جی. تقریباً فیکٹریاں, سینکڑوں فیکٹریاں جلائی گئی, دکانیں جلائی گئی, لوٹ مار کیا گیا. یہ تو پیپلز پارٹی کا کام ہے, جلاؤ گراؤ. الذوالفقار کس نے بنائی تھی؟ الذوالفقار کی کاروائیاں کون کر رہا تھا؟ یہ تو ان کا وہ ہے, اور یہ اپنا وہ گن ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کی بشرا بی بی, بالکل بشرا بی بی ایک غیر سیاسی عورت ہے, لیکن ظاہر ہے اس کا ہسبینڈ اندر ہے. تو ہر وہ, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, آپ نے ماضی میں دیکھا کہ اگر ولی خان صاحب اندر تھے تو بیگم نسیم ولی خان صاحبہ نے ان کے لیے جدوجہد کی تھی. اگر آپ نواز شریف کو دیکھ لیں, اگر اندر تھا تو ان کی بیگم نے ان کے لیے, ان کی رہائی کے لیے جدوجہد کی تھی. لیکن الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف میں موروثی سیاست نہیں ہے. یہاں مثلاً چیئرمین اگر آج بیرسٹر گور ہے تو وہ خان صاحب اپنی بہن کو بھی بنوا سکتے تھے, علیمہ خان صاحبہ یا دوسری بہن یا اپنی بیگم کو, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. مجھ میں اور دوسری پارٹیوں میں فرق کیا رہ گیا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو ہے تو پھر بے نظیر بھٹو, اگر بے نظیر بھٹو نہ رہی تو ذوالفقار بلاول بھٹو, اگر بلاول بھٹو نے آ رہا تو اس کے بچے. اخونزادہ چٹان صاحب کو بنا سکتے ہیں, یہ اتنا سینئر پولیٹیشن ہے پیپلز پارٹی کا, ظاہر ہے ان کی قربانیاں ہیں, بنا سکتے چیئرمین پیپلز پارٹی کا, بنا دے. جی چٹان صاحب, آپ نے چٹان صاحب کو, لیکن یہ واحد تحریک انصاف ہے, یہ واحد. عمران خان صاحب نے اپنے گھر میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا. شاید آپ کو یاد ہو کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کیوں ناراض ہے عمران خان صاحب سے؟ اس وجہ سے ناراض تھے کہ ان کے بھائی, وہ ان کے فرسٹ کزن ہیں, لیکن ان کے بھائی کو جب ٹکٹ نہیں مل تو اس بات پہ وہ ناراض ہوئے, کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ معاملہ میرے گھر تک آیا, پارلیمانی بورڈ فیصلہ کرے کہ امجد خان نیازی کو ٹکٹ دینا ہے یا انعام اللہ نیازی کو. یہ واحد پارٹی ہے. آج لوگ اس لیے تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ یہاں موروثی سیاست نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا اور پوتے کے بعد پرپوتا. یہ فرق ہے. صحیح صحیح. چٹان صاحب, آپ نے سنا جدون صاحب کہہ رہے ہیں بشرا بی بی تو مکمل طور پر غیر سیاسی خاتون ہے, لیکن وہ اپنی شوہر کی رہائی کے لیے ایک تحریک چلا رہی ہیں. تو پھر دیگر سیاسی جماعتیں, خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ, کیوں بشرا بی بی پر تنقید کرتے ہیں اگر وہ واقعی غیر سیاسی خاتون ہیں تو؟ دیکھیے جی, یہ غیر سیاسی خاتون جو ہے یہ بزدار نام کا ایک جو بندہ تھا جس کو عمران خان وسیم اکرم پلس کہہ رہا تھا, اس کو پنجاب پہ مسلط کیا تھا بشرا بی بی نے. بشرا بی بی کا جو ٹیم تھا, فرگوگی اور آسن گجر, ان کے پاس جتنے اختیارات تھے وہ نہ فیڈرل منسٹر کے پاس تھے اور نہ وہ وزیر اعلیٰ کے پاس تھے. ابھی آپ پختونخوا میں آ کے دیکھ لیں کہ روز وہاں کے منسٹروں کے اور چیف منسٹر کی بے عزتی کون کرتے ہیں. پنجاب کے پارٹی کے جو سینئر لوگ تھے ان کو کس نے بے عزت کیا اور ان لوگوں نے کیوں استعفائی دے دی. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو یہاں قومی اسمبلی میں 2008 میں زرداری صاحب کے 2 بہنیں موجود تھے, لیکن زرداری صاحب نے گیلانی صاحب کو, ایک ورکر کو, اور پھر راجہ پرویز اشرف جیسے ایک ورکر کو وزیر اعظم بنایا. آپ سندھ میں اجی پریال موجود ہے, زرداری صاحب کے 2 بہنیں صوبائی اسمبلی میں ہیں, لیکن اس کے باوجود مراد علی شاہ صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے. تو یہ لوگ کہنے کو تو کچھ بھی کہتے ہیں, لیکن آج پوری پختونخوا, پہلے بھی پختونخوا کو اور پنجاب کو چلایا جاتا تھا بنی گالہ سے, بشرا بی بی چلاتے تھے, اور عمران خان کو بھی بشرا بی بی چلاتے تھے, اور آج بھی بشرا بی بی
پختونخوا کا جو حکومت ہے اس کو چلا رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ سیاسی اور غیر سیاسی کیا ہوتا ہے. اگر ایک بندہ جلوس کو لیڈ کرتا ہے تو وہ کیسے غیر سیاسی ہوا؟ اگر ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو کے ہوتی ہوئی ٹک کوئی اور تقسیم کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کیسے غیر سیاسی ہوا. اگر یہ غیر سیاسی ہے تو پھر سیاسی کیا ہے؟ مجھے یہ بتائے. صحیح. جدون صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے ایک موقف اپنایا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہم کسی سے بھی مذاکرات نہیں کرنے والے، لیکن اب ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے جو حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے مطالبات سے ہٹ رہے ہیں یا پھر مطالبات میں مزید ایڈیشن آئے گا یا پھر واقعی مذاکرات ہو جائیں گے اس بار؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی چٹان صاحب کہہ رہا تھا کہ بھائی بزدار کا ذکر کر رہا تھا، پتہ نہیں وہ کیا نام ہے وہ گوگی، پتہ نہیں احسن، پتہ نہیں گجر. احسن گجر شاید ان کے علم میں نہیں ہو کہ ان کے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف کے پارٹی کا مین کرتا دھرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہی کی گورنمنٹ ہے اس میں پنجاب میں چٹان صاحب کی، ان کی اتحادی کی. تو بزدار تو آج بھی یہاں موجود ہے. اگر انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے، انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیے تو ان کو اریسٹ کریں نا، کیوں نہیں کرا رہے ان کو؟ تو بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی سندھ کے اندر ایک کانسٹیبل لیول بندی کی فریال تالپور کے حکم کے بغیر پارٹی اس طرح چلائی جاتی ہے، وہ گینگ کے تھرو پہ چلائے جاتے ہیں. یہاں فریال تالپور صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک کانسٹیبل کی اگر ٹرانسفر ہو تو وہ بھی ان سے پرمیشن لی جاتی ہے اور تب وہ کہتے کہ بھئی ان کا تو بات یہ تو پوری صحیح آ رہے ہیں. الحمدللہ آج اگر پاکستان کے 95% عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، آج اگر پاکستان کے نوجوان تو ان کو پتا ہے کہ یہ واحد پارٹی ہے، عمران خان صاحب واحد لیڈر ہے جو ملک نکال سکتے ہیں اور یہ جو چوروں کا گنبہ ہے ان سے اس ملک کو آزاد کرا سکتے ہیں. 75 سال میں ان لوگوں نے جتنے اس ملک کی حالت کی، جتنے انہوں نے قرضے اس ملک پہ چڑھائے ہیں، آج بے روزگاری ان کی وجہ سے ہے، آج کارخانے ان کی وجہ سے بند ہوئے. تو یہ سب کچھ ان کی وجہ سے انہوں نے باریاں لی ہوئی تھی. آج یہ پوچھے نا کہ یہ شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ زرداری کے پیٹ سے جو نا وہ لوٹا ہوا پیسہ نکالوں گا، لاہور کے لڑکانہ اور کراچی کے روڈوں پہ گھسیٹوں گا، اور آج یہ کہہ رہے کہ نہیں جی نواز شریف اور شہباز شریف تو ہمارے بڑے بھائی ہیں. وہ پوری دنیا جانتی ہے. چٹان صاحب اگر یہاں بیٹھ کے بولے کہ نہیں، لیکن سب کو پتا ہے الحمدللہ آج کل ہر نوجوان اویئر ہو چکا ہے اور ان کو پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جو بیٹھ کے ہمیں جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہنواز جدون صاحب، رہنما تحریک انصاف، اور اخوان زادہ چٹان صاحب جو کہ رہنما پیپلز پارٹی ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، تحریک انصاف کی جانب کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور اس کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ حکومت سے مذاکرات کرے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ بانی پی ٹی آئی کے مطالبات میں بھی ایک بار پھر سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ بشرا بی بی کو غیر سیاسی خاتون کہا جا رہا ہے، لیکن پارٹی کی تقریباً تگ و دو اس وقت جو ہے وہ بشرا بی بی ہی سنبھال رہی ہیں اور وہ سیاست میں بھرپور طریقے سے ان بھی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی خاتون نہیں ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو کراچی اور دیگر پاکستان کے شہروں میں بھی احتجاج کی اجازت دی جائے. لیکن حکومت کا یہ موقف ہے کہ 9 مئی اور جو ریسنٹلی احتجاج پی ٹی آئی کی جانب سے کیا گیا تھا اسی طرح کے اشتعال انگیز احتجاج کیے جائیں گے، تو لہٰذا ہم ان کو کسی بھی طرح کے احتجاج یا جلسے جلوس کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن پی ٹی آئی اس بات پہ بضد ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرتی ہے، ہمیشہ کی طرح وہ اس بار بھی پرامن احتجاج کرے گی. دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت سے جو مذاکرات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے کیا وہ حکومت سے پرامن طریقے سے مذاکرات کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یا پھر تمام تر صورتحال ہم اس تمام تر صورتحال کو کسی نقطے پر پہنچتے ہوئے دیکھیں گے یا نہیں. اس کا تمام تر صورتحال کا فیصلہ فیوچر میں ہی ہوگا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.